अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। सारी दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ख़ासकर सुपर पावर अमेरिका में डोनाल्ड जे ट्रंप के इंतखाबात के बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि शायद पूरी दुनिया और ख़ासकर पाकिस्तान पर इसके बड़े असरात होंगे, अगर बुरे नहीं तो। और बड़े असरात तो पाकिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं और सिर्फ तब्दीली अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में भी आ रही है। नवंबर में जो सबसे बड़ी तब्दीली जिस पर पाकिस्तानियों की नज़र है वो आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट है और इसी महीने में हमने देखा कि डोनाल्ड जे ट्रंप की आमद है। मगर जिस रोज़ डोनाल्ड जे ट्रंप का अमेरिकी सदर मुंतखब होने का ऐलान हुआ उसी रोज़ हमारे कराची बल्कि सिंध के सूबे के गवर्नर की तब्दीली का भी ऐलान हुआ। वहाँ पे भी गवर्नर इशरतुल अबाद 14 साल की गवर्नरी के बाद जो है उनको रुखसती की चिट्ठी दिखाई गई और उनकी जगह साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सदीकी को गवर्नर जो है तैनात किया गया है और वो कल ही इसका हलफ भी उठा रहे हैं। इस तब्दीली में बज़ाहिर कोई अहम बात नहीं कि हमारा जो आइन है उसके मुताबिक गवर्नर की इतनी हैसियत नहीं होती जितनी किसी सूबे में चीफ मिनिस्टर की होती है, मगर फिर हमारे आइन के मुताबिक तो हैसियत प्राइम मिनिस्टर की भी होती है। मगर इस आइन के बावजूद बहुत से ऐसे इदारे और अहदेदार होते हैं कि जो अपने अख्तियारात जब इस्तेमाल करने पर आते हैं तो फिर शायद आइन की तशरीह की भी ज़रूरत नहीं रहती। सिंध के अंदर जो हालात हैं और ख़ासकर जो कराची के हालात हैं उस हवाले से गवर्नर की तब्दीली यकीनन अहमियत रखती है और ख़ासकर 14 साल जो इशरतुल अबाद साहब ने बतौर गवर्नर गुजारे हैं उन 14 साल को भी अगर हम एक नज़र डालें तो कराची की सूरत हाल में जो तब्दीली तेज़ी से आई है तो यकीनी तौर पे उसमें जो है तमाम इदारों का बड़ा अहम किरदार रहा है, ख़ासकर फ़ौज का और वहाँ पे रेंजर्स का जो किरदार था। और अब आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट के बाद यकीनी तौर पे ये तवक्को की जा रही है कि शायद रेंजर्स की क़यादत में और आर्मी की क़यादत में और दूसरे चंद हसास इदारों की क़यादत में भी तब्दीली आ सकती है। उसके कराची की सूरत हाल पे क्या असरात होंगे और कराची हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि ये पाकिस्तान का एक मुआशी दारुल खिलाफा है और हमारी एक किस्म की मुआशी शायराग भी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, ख़ासकर कि गवर्नर की तब्दीली के बाद और क्या क्या तब्दील हो सकता है। जब गवर्नर इशरतुल अबाद और पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और इल्ज़ामात का तबादला हुआ तो ये तकरीबन 19 अक्टूबर के दिन की बात है। तो उस रोज़ भी अपना अपना गिरबान में हमने ये डिस्कस किया था और उस वक्त भी हमने उस प्रोग्राम में कहा था कि शायद अब गवर्नर के जाने का वक्त आ गया है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में आपको एक झलक उस प्रोग्राम की दिखाते हैं जिसमें हमने हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के एडवोकेट सैयद ज़फ़र अली शाह से गवर्नर इशरतुल अबाद की तब्दीली के हवाले से बात की थी। तो उन्होंने 19 अक्टूबर को क्या कहा था, आइए सुनते हैं। शाह साहब, आप समझते हैं कि जिस तरीके से अब गवर्नर ने रवायात को तोड़ते हुए जिस तरीके की तकरीर की है, क्या उसके बाद वो गवर्नर उनको रहना चाहिए या आपकी हुक्मरान जमात को उनको तब्दील करने पर गौर करना चाहिए? सीरियस इल्जामात लग रहे हैं और कह रहा हूँ कि अपनी साथी दाएं बाएं वाले कह रहे हो तो वफाक के खाते में वो पढ़ रहा हो, वफाक का नुमाइंदा जो है वो इतना डिस्प्यूटेड और इस किस्म के गंदे इल्जामात में वो नहीं बैठ सकता, साथ वफाक खराब होती है। ये बात थी 19 अक्टूबर की। मैं मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और सेनेट में ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबराह भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर मियाँ अतीक जो कि सदर हैं पंजाब MQM पाकिस्तान और MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं। हमें कराची से बराह रास्त ज्वाइन किए हैं सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब ने जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। गुफ्तगू का आगाज़ तो मैं सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा से ही करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपकी पार्टी को या सिंध हुकूमत को गवर्नर की तैनाती में एतमाद में नहीं लिया गया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे आइन में तो असल चीज़ तो चीफ मिनिस्टर होता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो अगर गवर्नर की तैनाती में एतमाद में नहीं भी लिया गया तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है और क्या इससे हुकूमती मामलात और रियासती अमूर मुतासर होते हैं कि अगर आपसे पूछे बगैर किसी ने कोई गवर्नर लगा दिया वफाकी हुकूमत ने?
قانونی طور پر تو بالکل صحیح ہے کہ وہ وفاق کا سعودی اختیار ہے، مگر جو حالات ہیں کراچی کے اس حساب سے اور صوبہ سندھ کے، تو اس میں ان کو چاہیے تھا کہ کنسلٹیشن کرتے، نہ صرف ہم سے پر ایم کیو ایم کراچی پاکستان والوں سے بھی پوچھتے، اور اگر وفاق والوں کو اعتراض ہے اس گورنر پر اور انہوں نے پی ایس پی کے کہنے پر ہٹا رہے ہیں ایلیگیشن جو لگے، تو اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، ای سی ایل میں نام لکھیں۔ ویسے تو کام یہ صحیح کر رہا تھا، مگر اس میں اگر کوئی ہے، اگر کوئی غلطی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور مصطفیٰ کمال کی بھی ہونی چاہیے تحقیقات، اچھا خواجہ صاحب، آپ کو اپنی آواز کی کیونکہ گونج تو سیریس نہیں آ رہی؟ ایلیگیشن انہوں نے لگا۔ جی بالکل بالکل گونج چلیں آ رہی وہ ہے۔ ٹھیک کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کام کر رہے تھے گورنر عشرت العباد، یہ گورنر کام کیا کرتا ہے اور عشرت العباد صاحب کا کیا کردار رہا ہے جو کراچی کی صورتحال بہتر بنانے میں، ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ اختیارات گورنر کے کچھ نہیں ہوتے، مگر یہ کہ انہوں نے برج کا کردار انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی، مگر اگر یہ ایلیگیشن جو مصطفیٰ کمال نے لگائے ہیں ان پر، اور مصطفیٰ کمال پر انہوں نے لگائے، تو اس کی تحقیقات وفاق کو کرنی چاہیے، اگر وفاق اس وجہ سے ہٹا رہا ہے تو۔ نہیں، اس کی کوئی وجوہات تو خیر نہیں اور بتائی۔ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی ان کو چاہیے تھا کہ کنسلٹیشن کرتے۔ مگر کریم خواجہ صاحب، گورنر 14 سال سے جو تھے گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے، اور آپ کی پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے یہ گورنر تھے، تو اگر ان کا کوئی قانونی اختیار بھی نہیں، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک برج کا کام کر رہے تھے، تو یہ برج کون سے والا برج تھا، کس کے درمیان برج کا کام کر رہے تھے، اور اب اگر ہٹایا گیا تو آپ کے خیال میں نقصان کیا ہوگا؟ تھوڑا وضاحت کریں نا ان باتوں کی۔ نہیں وہ نہیں، دیکھیں ان کو رکھا گیا تھا پرویز مشرف نے بائی ڈیزائن ایم کیو ایم سے مشورہ کیا تھا، اور پھر ایک طرح سے طے یہ ہوا تھا کہ کراچی کے اختیارات جو ہے گورنر چلائے گا، اور حیدرآباد کے وہ چلائے گا، اندرون سندھ کا جو چیف منسٹر چلائے گا۔ تو اس کے بعد ہماری حکومت تھی، ہمیں مجبوری تھی، ووٹوں کی ضرورت تھی، ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑے تھے، تو ہمیں ایم کیو ایم کو خوش رکھنے کے لیے ان کو رکھنا پڑا تھا۔ تو ایم کیو ایم خوش ہو اب گئی تھی؟ جب یہ ایلیگیشن ان پر لگے ہیں ان پر، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا، دونوں کی ہونی چاہیے، گورنر کی بھی اور اس کی مصطفیٰ کمال کی۔ یہ آپ نے ایم کیو ایم کو خوش رکھنے کیونکہ کے اگر لیے یہ ان کو فیڈرل گورنر رکھا تھا؟ ذرا پھر دہرا دیں، یہ ایم کیو ایم کو خوش رکھنے کے لیے ان کو گورنر رکھا تھا، یہ خوش کیوں کر رہے تھے آپ ایم کیو ایم کو؟ نہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں وفاق میں حکومت کرنی تھی، اور ووٹ ہمارے کم تھے فیڈرل گورنمنٹ میں، تو ہمیں کمپرومائز کرنا تھا، کیونکہ ہماری پچھلی دو حکومت اس لیے گئی تھی کہ ایم کیو ایم نے ڈچ کیا تھا۔ چلیں تو ہماری حکومت پریویسلی اس لیے ہم نے پریگمسٹک اپروچ کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جو مشرف صاحب نے ان کو اب گورنر لگایا مسلم تھا، لیگ نے جو ہے، خواجہ صاحب جو مشرف صاحب نے ان کو گورنر لگایا تھا، تو انہوں نے بھی تو ان کو پریگمیٹک اپروچ کر کے خوش رکھا تھا نا، تو اس پہ بھی آپ کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ اس وقت ان کی جو ایم کیو ایم کا جو اس وقت یہ جو ہے ایتھنک کلینسنگ کے پیچھے تھے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ اس وقت مشرف کے وقت میں یہ تھا کہ جو انڈیجینئس سندھ کے جو باشندے ہیں وہ کراچی نہیں آئیں گے، اسکول کالجز پر انہوں نے پابندی لگا دی تھی۔ ان کی جو حرکتیں جو تھی اس وقت بڑی خراب تھی مشرف کے دور میں، انہوں نے جو ہے باقاعدہ ان کی حقیقی کو انہوں نے جو ہے کلنگ کی تھی، اور وہ مشرف کے اشارے پر انہوں نے بہت کچھ کیا تھا جس میں یہ سب انوالو ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے خواجہ صاحب، میں سینیٹر میاں عتیق صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ سے ایم کیو ایم کون سی والی ایم کیو ایم کے دور کا آپ سے جواب مانگوں، جو انہوں نے الزامات لگائے اس دور کی ایم کیو ایم پہ، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرے لیے تو بڑی عجیب سی سننے میں بات آئی ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی کس اس میں فیز میں ہیں مجھے نہیں سمجھ میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2002 سے یہ گورنر وہاں تھے، ان کی حکومت 2008 میں آئی،
اور مشرف صاحب کے وقت سے وہ گورنر تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان کے وقت میں وہ کچھ کیا، آج انہیں اتنے سالوں کے بعد یہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم والے کبھی آج تک کسی نے نہیں کی ان کے علاوہ بھی. میں نے آج پہلی مرتبہ، میں 3 سال سے لگاتار ہر ٹاک شو میں بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں یہ کون سی کتاب آج کھول کر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، یا ابھی کس فریز آف مائنڈ میں ہیں. I'm sorry, I can't understand. فریم آف مائنڈ میں، فریم آف مائنڈ میں ایگزیکٹلی. سو ابھی دوسری بات یہ آ جاتی ہے جناب کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے وقت کے تحت، ہمیں ضرورت تھی، ہم نے مصلحت کے تحت، تو یہ کون کون سے کام جو ہیں وہ مصلحت کے تحت کر لیتے ہیں؟ میں ذرا ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا. اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے مصلحت کے تحت کام کیے ہیں وہ بھی ذرا سارے ابھی بتا دیں، اور چاہے پیپلز پارٹی سے کیے ہیں یا اور لوگوں سے کیے ہیں یا اپنے لوگوں نے کیے ہیں. ایگزیکٹلی پوچھ لیں. ہاں بالکل پوچھیں ان سے. یہ بنتا ہے کہ صرف ایم کیو ایم ہی نہیں، اور بھی مصلحت کے تحت انہوں نے جو کام کیے ہیں ذرا ابھی بتا دیجئے، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ جو صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کسی مصلحت کے تحت باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مصلحت کا مسئلہ بڑا ایک ٹرکی ہے، کیونکہ یہ سوال آپ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا آپ اس وقت کی ایم کیو ایم پہ جو خواجہ صاحب الزام لگا رہے ہیں، آپ ان الزامات کو رد کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو جو ان کی بات ہے، یہ الزامات خواجہ صاحب نہیں لگا رہے ہیں، یہ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی جو الزام لگے ہیں وہ ایک پہ لگے ہیں، ایک نے دوسرے پر لگائے ہیں. مشرف دور کی جو ایم کیو ایم تھی وہ ٹارگٹ کلنگ کرتی تھی، سندھیوں کو کراچی نہیں آنے دیتی تھی، یہ غلط ہیں یہ الزامات؟ میں تو اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو جو سندھی جو ہیں وہ آج سے مطلب اگر 70s کے مڈ میں چلے جائیں تو جو کچھ کراچی یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایون کراچی میں جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ ان الزامات کو رد کر رہے ہیں؟ جی آپ ان الزامات کو رد کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. اور پھر بات ایک ہی آتی ہے، اگر اتنی بری ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کے سارے لوگ برے ہیں، جو ایم کیو ایم کے وہ قائد و بانی جو ہیں وہ تو سب کے لیے ہی برے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ ہیں، تو یہ ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی نا. یہ ایک سوال ہے، میرے خیال میں یہ ہم ان سے کریں گے. برسر جاوید عباسی صاحب، کیونکہ یہ وفاق کا ایک استحقاق ہے کہ وہ گورنر کو تعینات کرے، کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ثوابدید ہے وفاق پاکستان کی، اور صدر پاکستان جو ہیں وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اس موقع پہ آ کے نومبر کے مہینے میں گورنر کی تبدیلی کیا مطلب رکھتی ہے؟ کیا عشرت العباد صاحب بیمار تھے؟ کیا ان کے خلاف کوئی الزامات تھے؟ یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ عشرت العباد صاحب جن قوتوں کی نمائندگی کر رہے تھے وہ قوتیں اب ریٹائر ہو رہی ہیں تو اس لیے آپ نے کہا کہ ابھی موقع ہے گورنر تبدیل کر دو؟ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو میں اس سے بات سے قطعی طور پر واقف نہیں ہوں جو آپ نے ساری کہی ہے کہ وہ کن قوتوں کی نمائندگی کر رہے تھے. وہ تو اصولاً اور قانون اور اخلاقاً اور کانسٹیٹیوشن کے اندر آئینی طور پر وفاق کی نمائندگی ہوتی ہے گورنر کی. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے جو آپ نے اپنا پروگرام دیا، ایک وجہ ضرور یہ ایسی بھی تھی کہ چونکہ ایک کنٹروورسی میں انہوں نے اپنے آپ کو خود بھی داخل کر لیا تھا. بہت بہتر ہوتا کہ وہ خود جواب نہ دیتے اور ایسی کنٹروورسی میں نہ پڑتے. لیکن آپ اس کی بھی آپ کی توجہ دلاؤں کہ بہت سارے گورنر جو ہیں جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو اپنی مرضی کے لگاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا اس وقت ہٹانا شاید اس لیے نہ ہٹایا سکا کہ کراچی کے خاص حالات تھے. اس وقت کراچی خاص حال سے گزر رہی تھی. اب کراچی کے حالات میں بہتری آئی ہے تو اس لیے ان کو، لیکن جس گورنر کے ہوتے ہوئے بہتری آئی ہے تو بہتری آنے پہ اس کو آپ ہٹا رہے ہیں؟ نہیں، اس کی گورنر صاحب نے کے آنے سے بہتری نہیں ہوتی ہے. گورنر صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جب بہتری بالکل نہیں تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ برج کا کام کر رہے ہیں، برج کا کام کوئی نہیں. برج کا کام وہ جس اشارے میں کہہ رہے تھے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھ گیا کہ وہ برج کب تھا. اب تو شاید ہماری برج کی ان کی ضرورت نہیں تھی. اگر ہم ان سے ڈائریکٹ ہو گئے تھے، اگر ہم ان سے پیپلز پارٹی سے بات کرتے تو ہمارے اندر درمیان میں ہمیں گورنر صاحب کو کبھی ہمیں استعمال کی ضرورت نہیں پڑی. ہم دونوں آپس میں خود بات کرتے ہیں اور ہمارا اچھا رابطہ ہے بات کرنے کا. نہیں وہ پیپل پارٹی سے رابطے کی بات نہیں کر رہے تھے. بٹ نہیں ہم کسی کو برج نہیں لگاتے. ہمارے اور اپنے ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جو بات کرنے کی صلاحیت ہے. صاحب کہتے ہیں کہ گورنر کا آئینی اور قانونی طور پہ کوئی کام نہیں ہوتا، اس کا کوئی رول نہیں ہوتا. تو پھر تبدیل کر کے آپ نے جو ایک سابق چیف جسٹس صاحب کو لگایا ہے سعید الرحمان صدیقی، ایک تو وہ آپ کے صدارتی امیدوار بھی تھے اس سے پہلے. جب آپ کو یقین تھا کہ آپ ہار جائیں گے اس وقت آپ نے ان کو صدارتی امیدوار کے طور پہ سامنے لایا پیپل پارٹی کے دور میں. پھر وہ بطور ایک لائلسٹ آپ کے رہے اور بطور چیف جسٹس انہوں نے ایک سابق چیف جسٹس، ساتھی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو
اپنے فیصلوں کے ذریعے نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں ان کو باہر کیا، اور یہ ایک بڑا تاریخی فیصلے تھے، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ اپنے ساتھی جج کو ہٹا دیا۔ تو سعید عثمان صدیقی صاحب اپنی عمر کے اس حصے میں، میرے خیال میں 75 سال سے زائد ان کی عمر ہے، اور وہ آج جو ہم نے ان کی فوٹیج دیکھی 79 ایئرس ان کی عمر ہے، آج جو ہم نے ان کی فوٹیج دیکھی تو ان کی تو ہیلتھ بھی جو ہے وہ اس شاید سٹیٹ میں نہیں ہے کہ وہ کراچی جیسے ایک ڈائنامک شہر کی گورنری سنبھال سکے۔ تو آپ کو میں توجہ دلاؤں گا کہ جب پرویز مشرف صاحب نے کو کیا 99 میں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے انہیں عرصے میں، اور پھر ان کو کام کرنے دیا گیا، اور پھر جب ظفر علی شاہ صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ کے اندر، تو مشرف صاحب کو کچھ دوستوں نے شاید مشورہ دیا کہ یہ سعید عثمان صدیقی صاحب جو ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق چلے گا، تو انہوں نے اس وقت پی سی او نکالا کہ تمام ججز کو کہا کہ آپ جائیں اور پی سی او کے نیچے حلف اٹھائیں پی سی او۔ یہ واحد ان ججز میں سے شامل تھا، یہ بہت بڑا اس کا کریڈٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم ان کو وہ کریڈٹ نہیں دے سکی جو ابھی میاں نواز شریف صاحب نے اس کریڈٹ کو ریکگنائز کیا ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا۔ تو یہ کریڈٹ دینے کے لیے آپ نے ان کا بوڑھا ہونے اور آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا؟ نہیں، کوئی نہیں کیا، وقت پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی وقت یہی بنتا تھا گورنر ہٹانے کا۔ 79 ایئرز 79 اچھی عمر میں اگر آپ گورنر لگا دیتے میں آپ کی توجہ تو وہ زیادہ ان کی عزت 70 ایئرز میں دنیا کا سب سے بڑے ملک کا ایک آدمی الیکشن لڑا ہے، ٹرمپ، جس کے ابھی آپ مثال دیتے ہیں، 70 ایئرز میں اس نے اتنی بڑی کمپین کی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑے ملک کا صدر ابھی منتخب ہوا ہے، جس نے ابھی 3 مہینے بعد جا کے وہاں بیٹھنا ہے۔ تو اگر یہ صحت وائز ٹھیک ہیں اور ماشاءاللہ اب نظر آ رہے ہیں، اور اگر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، ایک تو ان کی وہ خدمت بھی ہے جو ریکگنائز ہونی چاہیے، اور دوسرا ایک کسی طور پہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ آدمی نہیں ہے، کنٹروورشل آدمی نہیں ہے، انہوں نے سارا زمانہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے گزارا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چوائس ہو سکتی ہے، اور یقیناً شاید کل آپ ان پہ پروگرام کریں بعد میں کہ ایک اچھے گورنر ثابت ہوں گے، تو انہیں اب وقت دینا چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں۔ اس پہ ابھی سے ہم اگر کوئی ججمنٹ دے تو آپ کیا گورنر کام کیا کرتا ہے؟ جو اس کی آئینی ذمہ داریاں ہیں، مطلب جو بھی اس کی آئینی ذمہ داریاں ہیں، اس کی کئی آئینی ذمہ داریاں جو وہ صرف حلف وغیرہ اٹھاتے ہیں انہی کے لیے اسے اپنے آئین کے اندر ہی رہ کے کام کرنا ہے، ہر گورنر کے لیے، وہی پنجاب کے گورنر کے لیے وہی ہے، مطلب کراچی کے امن و امان میں اور انتظامی حکومتی معاملات میں تو اس کا کوئی جو اس کے اختیارات ہیں اس کو اپنے اختیارات میں رہ کر، جو اس کی پوزیشن ہے، ویسے بھی جج ہیں اپنے اختیارات کو بہتر سمجھتے ہیں، جو بھی آئین نے اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں ان اختیار میں رہ کر اسے کام کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کراچی میں اور سندھ میں صرف گورنر کی تبدیلی ہو رہی ہے یا اور بہت کچھ بھی تبدیل ہو رہا ہے؟ ہم ڈاکٹر ہیں کہ یہ محض گورنر کی تبدیلی ہے اور یا کچھ اور بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ آپ کے خیال میں گورنر عشرت العباد کس کے بندے تھے؟ جی ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جو ہی ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ کراچی سے براہ راست موجود ہیں۔ جو ہی رابطہ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ ان کے پاس جائیں گے۔ میاں صاحب آپ ہی بتا دیں، عشرت العباد صاحب کس کے بندے تھے؟ دیکھیے جی، وہ تو اللہ کے بندے تھے میرے خیال میں، جو بات ہے، اور آج بھی ہیں جو بات آپ نے کی، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ 14 سال انہوں نے ایز اے گورنر ایک بیلنسڈ پالیسی لے کر چلے، اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے گورنر تھے، اور انہوں نے اپنے وقت پر تمام حالات، واقعات، جو کچھ بھی آپ ابھی آپ پوچھ رہے تھے، ان کی ذمہ داریاں جو میں نے دیکھا، ایپیکس پر کمیٹی میں بھی وہ بیٹھتے تھے، مختلف قسم کے نہ صرف شہر کے معاملات بلکہ صوبے کے معاملات جو تھے اس میں بھی وہ عمل دخل ان کا تھا، اور وہ اپنی رائے بھی دیتے تھے، اور چیزوں کی جس طرح اب یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو ایک صوبے کی مینجمنٹ باڈی تھی اس میں وہ ضرور نظر آتے تھے اور ان کا رول تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کئی بار کور کمانڈر کراچی جو ہے وہ چیف منسٹر سے تو ملتے تھے، مگر وہ گورنر صاحب سے بھی جا کر ملتے تھے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا جی، نہ صرف کور کمانڈر کراچی بلکہ چیف آف آرمی سٹاف اینڈ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، پرائم منسٹر صاحب بھی جب جایا کرتے تھے وہ بھی گورنر ہاؤس میں میٹنگ کیا کرتے تھے اور وہیں ملتے تھے، اور اپنا چیف منسٹر صاحب بھی وہیں آیا کرتے تھے۔ کریم خواجہ صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، اور کیا تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جسٹس سعید عثمان صدیقی ایک قانون دان ہیں،
تو جیسا کہ میاں صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جو سابق گورنر تھے کور کمانڈر کراچی بھی ان سے جا کے ملتے تھے اور سابق گورنر ایپیکس کمیٹیوں میں بھی شریک ہوتے تھے. گو کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ سے مشورے کے بغیر نیا گورنر تعینات کیا گیا ہے، مگر بطور ایک سابق چیف جسٹس اور ایک قانون دان آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایپیکس کمیٹی میں وہ بیٹھیں گے یا بطور گورنر، وہ تو رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے اور ایپیکس کمیٹی کے اندر ایک قانونی اور آئینی صوبائی حکومت کی زیادہ سپورٹ کریں گے بجائے اس کے کہ کچھ دوسرے معاملات میں وہ پڑیں؟ دیکھیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کو سجاد علی شاہ کے خلاف کیا، جو کہ ایک ایتھیکل بات تھی. جہاں تک انہوں نے کہا کہ پی ایس او انہوں نے قسم نہیں اٹھایا، مگر دوسری بات یہ بھی چل رہی تھی اس زمانے میں کہ ان کو بلایا نہیں گیا. اگر اس کو پرویز مشرف بلاتے تو چلے جاتے. یہ باتیں بھی ہے مارکیٹ میں. عبدالحمید ڈوگر صاحب کی طرح جن کو آپ نے چیف سے بنایا تھا. ہاں، جو جی وہ آپ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی جہاں تک تعلق یہ کہ مسلم لیگ کے دوست یہ کہتے رہے تھے کہ دسمبر میں ہم تبدیل کریں گے، کیونکہ یہ ان کا موڈ یہ ہے کہ یا سندھ میں بھی کنفرنٹیشن کریں یا ان کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ہے جس طرح پریویسلی غوث علی شاہ کو انہوں نے جو ہے چیف ایگزیکٹو کیا تھا. تو ان کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ہیں. تو آپ کا جو سعید عثمان صدیقی صاحب پہ اعتراض ہے، ان میں سے ایک اعتراض جو ہے نئے گورنر پہ آپ کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک سابق چیف جسٹس جو کہ سندھی تھے ان کے خلاف سازش کی تھی. یہ ایک آپ کا بڑا اعتراض ہے ان کے سعید عثمان صدیقی صاحب کے خلاف. بھائی یہ تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس نے کو دیتا کیا نا، کوئٹہ سے لے کر انہوں نے کو دیتا کیا، جوڈیشری میں کو دیتا کیا. ٹھیک. تو یہ آپ کا ایک تحفظ ہے. تو یہ تو ہے نا اس میں. تو آپ بطور گورنر وہ کیا ہمارا اعتراض نہیں ہے، مگر یہ ہم سے مشورہ کرتے نا. تو مشورہ کرتے تو آپ منع کر دیتے. ایم کیو ایم سے مشورہ کرتے، ایم کیو ایم پاکستان سے. اچھا. ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ انہوں نے مشورہ نہیں کیا، ان کو مشورہ کرنا چاہیے تھا. درست کہہ رہے ہیں. مگر خواجہ صاحب ایک گورنر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان سے گورنر کی اہمیت کیا ہے؟ کیا فیصلے گورنر کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ چیف منسٹر کرتا ہے. گورنر کی اہمیت، گورنر کی تقرری کو آپ کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں کراچی میں، سندھ میں؟ دیکھیں، پریویس جو گورنر تھا وہ ایم کیو ایم کی بلیسنگ سے آیا تھا اور وہ دو کمیونٹیز کے ملاپ کے حوالے سے ایک طرح سے رکھا گیا تھا. اس وقت ایم کیو ایم ہمارے ساتھ اقتدار میں نہیں ہے، تو ایک سمبل ان کا تو ہونا چاہیے نا. یہ بھی تو ایک شروع سے اس طرح سے ارینجمنٹ چلتے ہیں. آپ ان کا ایک وزیر لے لیں اپنی کابینہ میں، ہم تو ایک سمبل کے طور پہ. ہمارے لیے تو دروازے کھلے ہیں، شروع سے کھلے ہوئے ہیں. آصف زرداری کا بڑا دل ہے، آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں، لیکن عشرت العباد صاحب کہاں سے ایم کیو ایم کے نمائندے کے طور پہ گورنر تھے؟ وہ تو آخری دنوں میں تو ایم کیو ایم کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ چھوڑ چکے تھے. دیکھیں، سب کانشیس یا سب کانشیسلی اس کی ٹلٹ جو ہے ایم کیو ایم کے طرف ہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں یہ بتائیں، مزید تبدیلیوں کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ دسمبر میں جب انشاءاللہ زرداری صاحب واپس آئیں گے تو سندھ کے اندر جو ہے صورتحال ایسی ہو چکی ہوگی کہ مزید رینجرز کے اختیارات کی ضرورت نہیں رہے گی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک سندھ میں لا اینڈ آرڈر صحیح معنی میں بحال ہو، بھلے لا انفورسنگ ایجنسی رینجرز رہے، اس میں دوسری رائے ہماری نہ پہلے تھی نہ ہی اب ہے. اور پاکستان کا اکنامیکل ہب بھی ہے، کمرشل ہب بھی ہے، اور یہاں بہت سے ایسے فورسز ہیں جو کہ کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپریشن چلے گا میرے خیال سے، اور کچھ عرصہ اور چلے گا. ٹھیک. اور ایپیکس کمیٹیاں بھی جاری رکھیں گی اپنا کام، جو ایپیکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ایپیکس کمیٹی صرف سندھ میں نہیں ہے، سارے پاکستان میں ہے. جی. اس وقت تک چلیں گی. اگر وفاق فیصلہ کرتا ہے تو سندھ سے مشورہ ضرور کرے گا. ٹھیک، چلیں، ٹھیک. تو ہم اس وقت اس کو رائے دیں گے جب جاوید صاحب، کیونکہ کافی صورتحال اب کراچی کی خاص کر جس طرح بہتر ہوئی ہے، تو پاکستان کی بھی صورتحال بہتر ہوئی ہے، اور آپ کی حکومت کا دعویٰ بھی یہی ہے.
تو یہ دسمبر کے اندر فوجی عدالتوں سے متعلق جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی اس کے بھی 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو کیا فوجی عدالتوں کے جو اختیارات ہیں یا ان کا جو وجود ہے اس میں توسیع دی جائے گی؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ اس کو دیکھیں ابھی پارلیمنٹ کے اوپر بھی ہے، چونکہ معاملہ جو تھا اس وقت بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی اور ٹائم فریم بھی رکھ دیا یہ گیا تھا دسمبر تک کا دسمبر وقت ہے، تک اگلے مہینے تک. تو یہ ابھی دسمبر آئے گا، اس سے پہلے سیشن آئیں گے، اس میں شاید یہ بات ریزڈ ہو، اور پھر یہ چونکہ کنسنسس بلڈ ہوا تھا تمام جماعتوں کا، ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایک جماعت کو یا ایک طور پہ اپنے طور پہ اس کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ممکن ہے اس پہ دوبارہ جب یہ ٹائم قریب آنے والا اور بڑا قریب آ گیا تو اسی طرح ایک دفعہ پھر سیاسی جماعتیں پارلیمان میں یہ ڈیبیٹ کروائیں، اور پارلیمان اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھی اور ابھی ضرورت ختم ہو گئی ہے تو یقیناً وہ اس طرح ہی کام کرے گی کہ وہ کہے گی کہ بس اس کا جس کو آپ نے جو ٹائم دیا تھا وہ ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، تو کر سکتے ہیں. اچھا، نومبر کے مہینے میں فوج کی قیادت میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، نئے آرمی چیف بھی آئیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے آنے سے کراچی کے حوالے سے، رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے کچھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں خاص کر فوج اور رینجرز، ان کے بھی پالیسی میں یا نظریے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نئے جو آرمی چیف آئیں گے ظاہر ہے وہ اپنا ایک نیا ٹینور شروع کریں گے. یہ موجودہ آرمی چیف کا ٹینور ختم ہونے والا ہے، تو یہ انسٹیٹیوشن کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشن نے بیٹھ کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، وہ ساری حکومت نے اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا، اور وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ وہ آتے ہوئے کوئی فیصلہ کر دیں گے. یہ فیصلہ پہلے بھی بیٹھ کے کیا گیا تھا، اور آئندہ بھی اگر پروونشل گورنمنٹ نے کبھی سمجھا، جو پہلے تو یہ اسٹیک ہولڈر نے انہوں نے سمجھا کہ اب ہمیں رینجر کی، انہوں نے رینجر مانگی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ کراچی کی خاص سچویشن ہے تو ہمیں رینجر دی جائے، تو پہلے تو یہ اپنے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں جی اب رینجر نہیں چاہیے، کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اب اتنی اچھی ہو گئی ہیں کہ وہ خود کنٹرول کر سکتے. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ سندھ جو ہے ان کے نئے سی ایم آئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ 2-3 مہینے میں اور بہتر کام کر سکیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ اب ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ امن قائم کر سکتی ہیں، وہ اسی طرح کراچی کو واپس نہیں جانے دی کہ اس اسٹیج پہ جہاں رینجر نے آ کے ٹھیک کیا. تو اگر وہ فیصلہ کریں گے تو صاحب کو ماننا چاہیے، اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ان کو ایکسٹینڈ کریں، جس طرح ابھی کہا ہے خواجہ صاحب نے، سینیٹر خواجہ صاحب نے، کہ نہیں ہمیں کبھی پہلے بھی اعتراض نہیں تھا، ہمیں آئندہ بھی اعتراض نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب تک کراچی میں امن ہے، تو اگر ان کی خواہش ہوئی کہ نہیں ان کو رکھنا چاہیے تو پھر میرا خیال ان کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. میاں عتیق صاحب، آرمی چیف ایک دن پہلے ہی کراچی میں گئے اور کور کمانڈرز سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور لگتا ہے کہ وہاں پہ بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے، تو یقینی طور پہ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے پہلے یہ بڑے اہم فیصلے جو ہیں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی فیصلے آج کیے جائیں گے وہ موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کراچی میں ان کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے گا؟ ہمیں یہاں 2 چیزوں کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے. پہلی یہ کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق آپریشن چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ جو نکات نیشنل ایکشن پلان کے رکھے گئے ان میں کہاں کہاں پر کام ہوا اور کہاں نہیں ہوا، اور یہی نہ صرف آرمی چیف بلکہ حکومت وقت بھی اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر بات چیت کرتے آئے ہیں. دوسرا، ابھی آپ نے کہا کہ جو آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی جس میں کور کمانڈر بھی موجود تھے، جس میں DGISI بھی تھے اور DGISPR بھی تھے، کافی سارے لوگ تھے، یہ جو ہوئی میٹنگ کراچی میں، اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک ریویو میٹنگ تھی. جو سننے میں آیا کہ ابھی تک تو جو حالات ہیں ان پر ریویو کیا جائے، اور وہ صرف اور صرف فورسز کے لوگ وہاں موجود تھے. اور جو چیز سامنے آئی ہے، میرے اپنے چونکہ کچھ دوست ہیں ان سے بھی ذکر ہوا، جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر جو فیصلے پہلے ہوئے وہ بھی، اور جو ایک ادارے کے فیصلے ہیں ان کو کائنڈلی اس چیز سے نہ رکھا جائے، منسلک کیا جائے کہ شاید آرمی چیف کی چونکہ اب وہ مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور اس کے بعد دوسرے آرمی چیف آئیں گے، لیکن چونکہ یہ ادارے کا ایک فیصلہ ہے اور انہوں نے ادارے نے آگے لے کر چلنا ہے. یہ ادارے کے فیصلے ہیں یا حکومت کے فیصلے ہیں؟ دیکھیے یہ تو جو ان کا بات ہے وہ تو جو امپلیمنٹیشن پلان ہے جس میں رینجر امپلیمنٹ کر رہی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی رینجر کے ادارے کا ہے نا امپلیمنٹیشن کیا. جی ہاں. اچھا، دوسری میں نیشنل ایکشن پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو سب کا ہے، متفقہ طور پر تھا اس پہ. اچھا، یہاں ایک بات میں اور 1 منٹ صرف لوں گا کہ ابھی یہاں بات ہوئی گورنر صاحب کی، تو گورنر عشرت العباد صاحب نے جو یہ ابھی چند ماہ قبل جو ہمارا تھوڑا سا اختلاف جو ہوا اس میں وجہ یہ تھی
کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس طریقے سے اور منتخب نمائندوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس میں وہ جو اپنا رول ادا کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہمارے ساتھی ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے تھے ان کو دیکھنا چاہیے. اور ایک اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے ساتھی مسنگ پرسنز کی لسٹ ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس پہ. میں ابھی بھی کہوں گا ایک آپ نے عام سوال کیا کہ گورنر سے آپ کی کیا توقعات ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر آپ سے ہی بات کر رہے ہیں. سندھ میں گورنر کی تبدیلیاں اور دوسری تبدیلیوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر میاں عتیق صدر پنجاب MQM پاکستان کے. میاں صاحب کریم خواجہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ سندھ کو انتظامی اعتبار سے پیپل پارٹی کے دور میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ایک کراچی جو تھا وہ گورنر کے حوالے تھا کیونکہ وہ MQM کا گورنر تھا. ایک حیدرآباد تھا جو شاید MQM کے حوالے تھا. اور ایک سندھ جو تھا وہ اس کو چیف منسٹر انٹیریئر سندھ وہ دیکھتا تھا. تو یہ جو گورنر عشرت اللہ آباد صاحب تھے یہ بنیادی طور پہ کراچی کو دیکھ رہے تھے مگر اس وقت تو وہ MQM کے بہاف پہ نہیں دیکھ رہے تھے. وہ یہ اب بھی ارینجمنٹ ہے کراچی اب بھی گورنر اس کو چلاتا ہے کیا ہے یہ کیونکہ آئین اور قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. مگر کریم خواجہ صاحب نے بات خواجہ صاحب قابل احترام ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ کسی بھی ایک اسپیسیفک اتنے بڑے شہر کو کیا اس کو عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو. آئی ایم سوری یہ قطعی ممکن ہی نہیں ہے کہ گورنر صاحب کو کراچی دے دیا جائے اور ان کے حوالے کر دیا جائے. MQM کے نمائندے تھے تو یہ حقیقت نہیں تھی. نہیں پورا یہ کس طرح پورا کراچی نہیں کیا مطلب نہیں پورے کراچی کی بات نہیں ہے میری بات سنیے پورا اختیار یہ کیسے ممکن ہے جناب. اس کا مطلب چیف منسٹر کا میری گزارش سن لیجئے کیا چیف منسٹر کا کوئی اختیار نہیں تھا اس وقت میں. کون سے وقت کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب حکمران جماعت کے میری گزارش سنیے ابھی چند ماہ قبل موجودہ حکومت وقت کے دور میں بھی گورنر صاحب جو مین میٹنگز ہوا کرتی تھی اس پہ برجمہ ہوا کرتے تھے بیٹھتے تھے اپنا جو ہے وہ انپٹ بھی دیا کرتے تھے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ چیف منسٹر صاحب سائیڈ پر ہو گئے اور ان کو سپرسیڈ کر لیا. جو ان کی بات ہے اور جو آپ بھی مسکرا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس چیز کو وہ قطعی نہیں ہے. خواجہ صاحب اس کی تھوڑا وضاحت کریں. آپ نے کہا کہ ایک وقت تھا جب کراچی جو ہے وہ گورنر کے حوالے تھا. آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے اور اگر اس وقت تھا تو گورنر حکومت ان کی تھی جو اپنی حکومت کے دنوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کی حکومت ان کے چیف وہ شاہ صاحب جو سائیں سرکار ہے جواب لے لیں. خواجہ صاحب اگر گورنر کے پاس کراچی تھا چاہے جب بھی تھا تو پھر آپ کی حکومت کیا کرتی تھی؟ دیکھیں میں پرویز مشرف کے حکومت میں اوپر وفاق تھا نیچے ڈسٹرکٹ تھے اور پروونس کا جو سٹیٹس ہے سارے پاکستان میں ختم ہو چکے تھے. 1 یونٹ ایک طرح سے بنا ہوا تھا اور پرویز مشرف ایک نیرو ویوڈ ایتھنک مائنڈڈ شخص تھا اور اس نے پاکستان کی تاریخ میں آن ایئر یہ کہا تھا کہ سندھیز آر انکمپٹنٹ. اس زمانے کی جو MQM تھی وہ بھی نیرو ویوڈ MQM تھی جس نے جو انڈیجنس یہاں کے جو سندھیز تھے ان پر کراچی پر پابندی لگا دی. یہ ایک سیکرٹ بات نہیں ہے سب کو پتہ ہے. تو یہ اس وقت تھا جب ہماری حکومت آئی 18 امینڈمنٹ آئی پروونسز بحال ہوئے پراپرلی تو ہم نے یہ ارینجمنٹس رکھی کہ سندھ کا جو چیف منسٹر سندھ کا سارا حاکمیت کا مالک ہے اور ہم نے کوشش کی کہ چیزوں کو سندھ کے حوالے سے اپنے ہاتھوں میں رکھے. ہم نے کنٹین کی یہ باتیں کیوں رکھا صاحب مگر آپ نے گورنر وہی رکھا آپ نے گورنر وہی رکھا اور آپ نے تسلیم کیا اسی پروگرام میں خواجہ صاحب کہ آپ نے کمپرومائزز کیے کیونکہ آپ نے حکومت بنانی تھی. جب MQM آپ کے ساتھ تھی تو گورنر جو تھا وہ کراچی چلاتا تھا. یہ آپ نے اسی پروگرام میں تسلیم کیا کہ آپ نے کمپرومائزز کیے؟ نہیں میری بات سنیں کمپرومائزز ہم نے کیے کہ ہمارے 110 ووٹ تھے وفاق میں اور ہمیں MQM کے ووٹوں کی وفاق میں ضرورت تھی. دیگر پارٹیز کی بھی ضرورت تھی. نون بھی والے شروع میں ہمارے ساتھ آئے تھے. باقی ہم نے سندھ کے اندر یہ کیونکہ میرا وائس ایکو ہو رہا تھا آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. سندھ میں ہم نے کسی صورت میں ہم نے کوشش کی کہ چیف منسٹر چیزیں چلائیں مگر کیونکہ MQM سے ہمارا احتیاط تھا تو ہمیں اس کمیونٹی جو کہ وہاں سیٹل کمیونٹی ہے اس کو ساتھ رکھنا تھا. ابھی اس وقت یہ جو مصطفیٰ کمال
ہم نے کوشش کی کہ جو بھی گورنر کو جو بھی اختیارات دیے صوبے آپ کے نے جو کراچی چیف کی حد منسٹر تک؟ کے اختیارات ہیں، نہیں، ہم نے کوشش کی کہ چیف منسٹر ہر چیز فیصلہ کرے، ٹھیک۔ جو کہ پرویز مشرف کے دور میں جو ارینجمنٹس تھی وہ ہم نے اس سے واپس لینے کی پوری کوشش کی اور لے لی واپس۔ اچھا خواجہ صاحب، میں آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں۔ ابھی گورنر عشرت العباد جو تھے اپنے آخری دنوں میں، یہ یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کے گورنر تو تھے نہیں، نہ ہی یہ نون لیگ کے گورنر تھے، تو یہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ اور ان کے جانے کے بعد اب کراچی کے معاملات کس کے کنٹرول میں جائیں گے؟ جبکہ ایم کیو ایم سے بھی وہ ہٹ چکے تھے۔ جی، تو اب کراچی کے معاملات کس کے کنٹرول میں جائیں گے نئے گورنر کے آنے کے بعد؟ دیکھیں وہ جو بیسیکلی ایم کیو ایم کے تھے، ایم کیو ایم کے الطاف حسین کی مہربانی سے وہ گورنر ہوئے تھے۔ ان کی لاسٹ سٹیٹمنٹس اگر آپ پڑھیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین کی مہربانی کی وجہ سے میں گورنر بنا ہوں۔ وہ تو 14 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، والے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں، اس وقت بھی کانشیس سب کانشیسلی وہ ان کا ٹلٹ اس طرف تھا۔ اچھا کانشیس، یہ سب مختلف اس کے واقعات اس چیز کے شاہد ہیں کہ وہ کانشیس سب کانشیس ان سے ٹچ میں تھے۔ ان کی لوگ جو ہے گورنر ہاؤس میں بیٹھتے تھے، ان سے صلاح مشورہ کرتے تھے۔ اب یہ ایم کیو ایم لندن والے، ایم کیو ایم لندن گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کرتی تھی گورنر عشرت العباد کے ساتھ؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایم کیو ایم جو اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے یہ تو سب دوست رہے ہیں نا، اب وہ لنڈن ہو یا کراچی ہو یا ایسٹ پاکستان ہو یا ویسٹ پاکستان ہو، مگر چیزیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ کنفیوز ہیں بیکاز آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے حالات کے، اور آپ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں۔ ان کو ایم کیو ایم کے جو بندے بیٹھے، میں انہوں نے آپ ہی کے پروگرام میں بولا تھا کہ لنڈن کی وجہ سے میں نہیں آیا ہوں، وہ ریکارڈڈ ہے آپ کا پروگرام۔ لاسٹ ٹائم جب لنڈن اور پاکستان کا تھا تو انہوں نے کہا تھا میاں عتیق نے کہ میں لنڈن کی وجہ سے میں پروگرام میں نہیں آیا ہوں، آپ ہی کے پروگرام میں گزر۔ ارے بھائی وہ جو ہے نا وہ آج سے 1 سال پرانی بات ہے ڈاکٹر صاحب، 1 سال پرانی بات۔ اس وقت تو لندن، ارے بھائی اس وقت تو لندن اور کراچی کہیں آگے پیچھے ہوا ہی نہیں تھا۔ میسج آیا تھا، نہیں وہ لندن والا نہیں، آپ چیک کیجئے۔ بٹ اینی وے خیر وہ تو ایک ماضی کی بات ہے۔ آپ کے پروگرام سے پڑھیں، آپ چیک دیکھیں جا کر۔ خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا خدشہ ہے کہ سید عثمان صدیقی صاحب کے ذریعے کیا وفاق سندھ کے امور مملکت میں مداخلت کا کوئی سوچ رکھتا ہے؟ مسلم لیگ کے دوست شروع سے کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں چینج کریں گے اور یہ ٹرائی کریں گے ہم پر پریشر کریں اپنی چیزیں، کیونکہ یہ جو چودھری نثار ہے مسچفر ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ یہاں جو ہے کچھ مینیپولیشن کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے مائنڈ میں یہ چیز ہے۔ تو یہ گورنر عشرت العباد کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی یہ چیز؟ I don't think so، کیونکہ وہ مورلی اس کی جو ایروڈ ہو چکی تھی، جس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، 14 سال سے بیٹھے تھے، تو وہ چیزیں نہیں رہی تھی۔ جب انسان میں جو مورل کریج ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ایم کیو ایم کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، 14 سال ہو گیا تھا، اب جو ان کا جو اپنا بندہ ہے وہ اس کو فالو کرے گا۔ مطلب اب یہ وفاقی حکومت کا بندہ آ گیا ہے، اور اس پر الزام بھی بہت لگ گئے تھے۔ جی بیرسٹر صاحب، اب خواجہ صاحب کو بڑے خدشات ہیں وفاقی حکومت کے، خاص کر انہوں نے چودھری نثار صاحب کا نام لیا، تو سید عثمان صدیقی صاحب کو آپ صرف ایز اے لائل ریگارڈ دینا چاہ رہے تھے، عزت دینا چاہ رہے تھے ان کے تاریخ میں بڑی قربانیوں کی وجہ سے، یا آپ کے کچھ اور بھی منصوبے ہیں؟ دیکھیں مجھے بڑا احترام ہے خواجہ صاحب کا، اگر ہمارے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو پھر یہ چوائس کبھی ہماری نہ ہوتی، پھر ہمارے پاس اور لوگ ایسے تھے جنہیں ہم لے جاتے۔ مثلا میں نام نہیں لیتا، پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کافی ٹیم ہوتی ہے ایسی، اگر ہم نے یہ کام، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان کا مینڈیٹ ہے، ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں مینڈیٹ ملا ہوا ہے، ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر وہاں عمل لگانا چاہتے ہیں، وہاں ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا گورنر عشرت العباد آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے؟ کوئی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے 14 سال کر لیا تھا، اب وقت آنا تھا، کسی نے یہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہ میں انڈسپینسیبل ہوں کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے، ان نے اپنی ایک اننگز کھیل لی ہے، ایک اچھا کام کیا، بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے، انہیں کوئی کام سے مجھے ان کی کسی ایک بات سے بھی مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس میں حرج کیا تھا
کہ آپ سندھ حکومت سے ایم کیو ایم سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک کراچی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اس کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس سے مشورے کے بغیر اچانک آپ نے یک طرفہ طور پہ یہ تقرری کیوں کی؟ متی اللہ صاحب، آئین ہمیں جو اجازت دیتا ہے آج یہ پروگرام کرنے کی جو ہوسٹ ہیں وہ آپ ہیں، میں کہوں کہ نہیں آپ مجھ سے پوچھ کے سوال کریں، میرا یہ جائز نہیں ہے میرے لیے، میں ایسا کام کرنے کے لیے کبھی میں آپ کو نہیں کہوں، یہ سوال کرنا آپ کا رائٹ ہے۔ اگر کل مجھے یہ کہے کہ آپ نے کابینہ بنائی ہے تو باقی جو سینٹرل کی جماعتیں ان سے بھی پوچھ کے منسٹر بنائیے، کبھی نہیں ہوا۔ کل کوئی کہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان آپ نے لگانا ہے تو چیف جسٹس سے کیوں نہیں پوچھا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آئین جو اجازت دیتا ہے، اور یہ کس طرح ہم ان سے کہیں کہ کل ہم ان سے ہر کام دیکھیں، دو باتیں آئین کہتا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگے گا تو اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر اپوزیشن بیٹھ کے فیصلہ، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگے گا۔ اگر چیف الیکشن کمیشن لگے گا تو اس کے لیے کرائٹیریا بنا دیا گیا، اگر چیئرمین نیب لگے گا تو اس کے لیے کرائٹیریا بنا دیا گیا۔ حالانکہ اس میں آپ نے تحریک انصاف سے بھی مشورے کیے ہیں۔ اگر باقی چیزیں جی یس ہم نے نہیں کی، ہم نے نہیں کیا۔ اچھا کوئکلی ایک آخری میں، ہم نے کبھی مسئلت کی زیادہ کوئی چیز کام نہیں کیا، ہم نے ان سے کبھی، ہم نے اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو مشاورہ کرنا ہمارا حق ہے، حکومت کا۔ اس معاملے میں ضرورت نہیں سمجھی، اس نہیں ہمیں بھی نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے کہیں اور گورنر، نہ ہی گورنر کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ لوگوں سے مشورے کر کے لگائیں گے۔ ایم کیو ایم سے اگر مشورہ لیا جاتا تو گورنر کی تعیناتی میں آپ کی رائے میں ایم کیو ایم کیا مشورہ دیتی؟ نہیں دیکھیے، وہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نام نہیں، مطلب کیا مشورہ دیتے آپ؟ دیکھیے ہم تو یہی کہتے کہ جو حالات اس وقت کراچی کے ہیں، بالخصوص ہم اپنا ہی ضرور کہتے کہ جو ابھی بھی ہم ان گورنر سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ قانون کو سمجھتے ہیں، اور یہ قانون کے مطابق جو ہمارے منتخب لوگ جو ہیں اس وقت میں جو پکڑے ہوئے ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، ان پر اور کوئی کسی قسم کا الزام نہیں۔ نہیں کہہ رہا ہوں مشورہ کیا دیتے ہیں، مشورہ کیا دیتے ہیں، چھڑوانے کے لیے کوشش کریں۔ میں کچھ بولوں گا جی خواجہ صاحب، کیا مشورہ دیتے ہیں آپ اگر پوچھتے ہیں آپ سے تو؟ متین صاحب مجھے کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ جی آپ بولیں پلیز، کیا مشورہ دیتے ہیں اگر یہ آپ سے پوچھتے ہیں گورنر کی تعیناتی کے لیے؟ نہیں متین صاحب، میں 1849 میں سندھ کو کانکر کیا انگریز نے، سر چارلز نیپیر نے، اور وہ گورنر سندھ بنا، اور وہ 5 سال رہا، اور وہ 5 سال اتنی کرپشن کی، تباہی کی کہ کراؤن نے اس کو بلا کر اس کے انعام اکران واپس لیے۔ تو سندھ کا پہلا گورنر اس طرح ہوا۔ تو ابھی نون کو چاہیے کہ جو انہوں نے ہٹایا ہے، کیوں ہٹایا ہے، اس پر بھی فیصلے کرے۔ نہیں، آپ مجھے، میرا سوال یہ تھا آپ مشورہ کیا دیتے؟ اگر آپ سے مشورہ مانگا جاتا تو آپ کیا مشورہ دیتے گورنر کی تعیناتی کے لیے؟ ہم 3-4 نام دیتے، ہم کہتے ہیں ان میں سے سلیکٹ کرو۔ اچھا وہ بتا دیں، کیا آپ کے ذہن میں کیا نام؟ میاتی کا بھی نام دیتے۔ کس کا؟ اس میں میاتی کا بھی نام دے دیتے۔ اچھا یہ پیپل پارٹی والے دیتے، یہ تو پنجاب سے ہیں، پنجاب کے صدر ہیں، مگر آپ سنجیدگی سے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں سندھ کا کون گورنر ہو سکتا تھا اس کے علاوہ؟ کوئی ایسا ہوتا ہے جو بیمار آدمی نہیں ہوتا، کوئی جوڈیشل کو میں انوالو نہیں ہوتا، کوئی جو ہے ایسا ہوتا ہے جو کم سے کم جو ہے چیزوں کو چلا پراپرلی۔ اچھا، مطلب آپ گورنر سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی معاملات حکومت کے چلائے؟ حکومت آپ کی ہے مگر پھر بھی آپ کو چاہیے ایک بندہ جو کہ کراچی کو چلانے کے لیے گورنر صاحب نہیں، مطلب نہیں چل وہ نہیں مگر کم سے کم جو بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے وہ تو چلائے نا۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، سینیٹر بیرسٹر جاوید عباسی، سینیٹر میاں عتیق، سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ صاحب۔ سندھ میں گورنر کی تبدیلی شاید اتنی بڑی تبدیلی نہیں، مگر یہ ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے کہ جس کے بعد شاید مزید تبدیلیاں بھی سامنے آئے۔ سیاسی حالات بدلتے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے زرداری صاحب بھی واپس آ جائیں اور سندھ کی صورتحال میں مزید تبدیلیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔